अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से आज DGISPR ने बाकायदा तफसील पूरी जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 274 अफ़गान तालिबान हलाक हो चुके हैं, 400 ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, 73 पोस्ट तबाह कर दी गई हैं अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से, जबकि 18 पोस्टें अफ़वाज पाकिस्तान के पोजेशन में हैं, यानी दे हैव बिन कैप्चर्ड। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान की जानिब से यानी अफ़गान तालिबान और फितना उल ख़वारिज की जानिब से मिलकर पाकिस्तान पर हमले किए गए, जिसका बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया गया पाक फ़ौज की जानिब से। और इस ऑपरेशन का नाम ग़ज़ब लिल हक़ है, जो अभी ऑन गोइंग है, जैसे कि DGISPR की जानिब से कहा गया है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का जवाब अफ़गान तालिबान को दिया गया। आज DGISPR की जानिब से ये कहा गया कि अफ़गान तालिबान मास्टर प्रॉक्सी हैं, और हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान यानी जो एग्जिस्टिंग रजीम है, इसको कई बार डायलॉग के ज़रिए, डिफरेंट मीडिएटर्स के ज़रिए ये बताया गया कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई खातिर खा जैसे कहते हैं एक्शन अफ़गान तालिबान की जानिब से नहीं लिया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़त्ते के दूसरे ममालिक कई बार अफ़गान तालिबान से ये कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द की पनाहगाहें हैं, जो ठिकाने हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो पूरी रीजन के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अब जबकि एक मौसर जवाब दिया गया है, जिसका कि कई बार पाकिस्तान के अवाम भी डिमांड करते थे, और अभी भी एक ऑन गोइंग ये ऑपरेशन है। इसके हवाले से बात करेंगे कि क्या इस मरतबा अफ़गान तालिबान अब चूज़ करेंगे कि आया वो TTP यानी फितना उल ख़वारिज और इंडिया और इज़राइल का साथ देंगे, या फिर रीजन की जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी है, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए वंस एंड फॉर ऑल दहशतगर्दी के जो पूरा नेक्सस है इसको ख़त्म करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है हुमा बकाई साहिबा ने, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं। उनके साथ इन फोकस हैं ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी इजाज़त से हुमा, ब्रिगेडियर साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। कई बार ये कहा गया कि हमने अफ़गान तालिबान को वो भरपूर जवाब नहीं दिया है, लेकिन कल जिस किस्म की बिफिटिंग रिस्पांस दी गई है और पूरी रात दी गई और अभी भी ऑपरेशन जारी है, क्या अब कोई इबहाम बाकी है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है? क्योंकि कई बार ये कहा गया कि जब इंटरनेशनल फोर्सेस डिफीट नहीं कर सकी अफ़गान तालिबान को, तो फिर पाकिस्तान जो है वो कैसे डिफीट कर सकेगा? देखिए, ये जो गासिब अफगान टोला इस वक्त अफगानिस्तान पे मुसल्लत है, इसने बड़ी ही एक फेटल मिसकैलकुलेशन की है कल 5:15 बजे जी। जब इसने वो रूबिकॉन क्रॉस किया और पाकिस्तान की सरजमीन पे पोस्टों को निशाना बनाया। इनको मालूम होना चाहिए था कि वो तो अशरे अशीर भी नहीं है पाकिस्तान की कन्वेंशनल अफवाज के, और क्यों उन्होंने किया, किस जोम के बलबोते पे किया, क्या उनको आशीर बात थी भारत जैसे ममालिक की, या कुछ और उनको अवामिल कार फरमा थे। ये इट बेगर्स बिलीफ कि वो इतनी बड़ी हमाकत कर सकते हैं, और वो चूंकि एक मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, उनको अपनी जो एक्ट्स हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का कोई इदराक नहीं है। राइट। वो पॉपुलेशन जो इस वक्त उसकी बेशुमार मुश्किलात से दो चार है, उसके लिए भी वो नहीं सोचते। और जब उन्होंने ये हमला किया तो मेरा ख्याल है उनके ज़ेरे नज़र एक ही मकसद था कि जैसे कि बुली ऑन द ब्लॉक होता है, वो ताकत के जोम में हमला करता है अपने पैरोकारों को ऑन देयर राइट साइड रखने के लिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में धड़े बंदियाँ हैं। ये ग्रोह है जत्थों का, किसकी इस हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और इसकी वजह से ये जो कंदहारी ग्रुप है वो एक प्योरिटेनिकल मीडिएवल मज़हब की इंटरप्रिटेशन करता है, और वो मदरसों को और फील्ड जो कमांडर्स हैं उनको अपने साथ रखना चाहता है। उसके साथ मुल्ला उमर है, उसका बेटा मुल्ला याकूब जो उनका दिफा का मिनिस्टर है, वो इस वक्त एक और डगर पे चल निकला है। उसके एक्सट्रीमिस्ट जो है नज़रियात हैं। फिर जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, सो कॉल्ड हक्कानीज, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ रतबुल लसान हुए हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चाहते हैं। और 23,000 दहशतगर्द उस सिस्टम में मौजूद हैं जो इनकी अफवाज में भी दाखिल होते हैं,
جو ان سے جو کرائم کا جو پورا سسٹم ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ آپس میں بانٹتے ہیں. اور اس پورے سسٹمز کو ان گروہوں نے اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے, عوام اس میں پیس رہے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں اور بھارت کی شے پہ انہوں نے یہ حملہ کیا, اور جس سے جب ان کا ایک ریٹیلیشن ہوئی تو اب وہ شوق میں ہے کہ اب دیکھیے 73 پوسٹس کا ڈسٹرائے ہو جانا اور 18 سے زیادہ پہ پاکستان کا پرچم بلند ہو جانا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ پوسٹیں واٹر شیڈ پہ ہوتی ہیں جو جس کے پیچھے جو جیوگرافیکل ایکسپینس ایسی ہے, اف یو نو دیئر پاک افغان بارڈر, کہ وہ دور تک وہ اس پہ آپ کا اثر ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان اس کو کنسالیڈیٹ کرے گا ان گینز کو, اور ان کو کس طریقے سے ٹیبل پہ لائے گا تاکہ وہ کنسیڈ کریں پاکستان کے جائز مطالبہ. اچھا, تو بریگیڈیئر صاحب یہ تو اب واضح ہو گیا نا کہ جو ریسٹرین کی پالیسی پاکستان ہمیشہ ایکسرسائز کرتا آیا ہے افغانستان بارے, وہ اب ایک حد مطلب ایک وہ حد گزر چکی ہے جس کے بعد پاکستان نے اپنے دفاع کا حق یوز کیا ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ابھی بھی ہم ریسٹرین کی پالیسی میں ہی ہیں کہ ہم نے بالکل ایک ٹارگیٹڈ سٹرائکس کی ہیں پاک فضائیہ کہ جب کل طیارے اڑے تو اس کے بعد یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے ایک فل سکیل وار کی طرف ہم جا رہے ہوں؟ دیکھیے ابھی یہ کافی پروپورشنیٹ ہے, کیلیبریٹڈ ہے اور پریسائز ہے. یہ جو 22 اٹیکس ایئر فورس نے کیے ہیں کابل, کندھار, اور یہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز پہ کیے ہیں اور کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس کا. اور اگر وہ ہم فل فلیجڈ وار ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اس میں اور بھی بہت سے ٹارگیٹس تھے جو اٹیک ہو سکتے تھے. آرٹلری نے بڑا پروپورشنیٹ رسپانس دیا ہے, صرف ان کو پوسٹس کو ٹارگیٹ کیا ہے. ٹینکس جو ڈائریکٹ فائرنگ ویپنز ہیں ATGMs, انہوں نے بھی پریسائزلی ان کے بنکرز کو ٹارگیٹ کیا ہے اور وہاں سے وہ بھاگے ہیں. کراسنگ پوائنٹ ہے, گور اڈا ہے, غلام خان, یہ سب وہاں سے دبا کے بھاگے ہیں. اور ٹپکلی یہ بیہیویئر ہے لائک اے بلی کہ کمزور پہ چڑھ جاؤ اور جب مضبوط سے آپ کا ٹکر ہو تو آپ بھاگ اٹھیں. تو یہ اس وجہ سے دے ہیو بیٹ اے ہیسٹی ریٹریٹ. اور پاکستان کا جو ابھی بھی رویہ کافی محتاط ہے. پاکستان نیور وانٹس ٹو ایسکیلیٹ دس تھنگ, مگر اگر وہ اس قسم کی حرکت کریں گے کہ پوسٹ پہ ڈائریکٹ اٹیک کریں گے اور اتنے امبولڈن ہو جائیں گے کہ دہشت گرد گروہ کی سرپرستی کرتے کرتے اب ڈائریکٹلی وہ دے آر کمنگ آؤٹ آف دا کلوزٹ. تو یہ تو ان کی طرف سے یہ ایکٹ تھا جس کا رسپانس دیا گیا ہے. صحیح. میں ڈاکٹر ہما کو بھی شریک گفتگو کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ فار جوائننگ اس ڈاکٹر ہما بقائے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو افغانستان سے پہلے افغان سرزمین یوز کی جا رہی تھی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے, لیکن جس طرح DG ISPR کا کہنا ہے کہ باقاعدہ افغان طالبان اور خارج یعنی TTP نے مل کر کے پاکستان پر کل حملہ کیا. Do you really think کہ this is without any sort of backing and we cannot see it in isolation? جو کچھ نیتن یاہو اور نریندر مودی کے درمیان جس قسم کی ڈیل ہوئی, جس قسم کے وعدے وعید ہوئے, یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے, ہم اسے آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. میرے خیال ہے جتنے بھی لوگ اس وقت ڈاٹ جوائننگ کر رہے ہیں وہ اس ایمرجنگ نیکسس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات شاید یہ ہے نادیہ کہ the gloves are off. ابھی ہم بات کرتے تھے کہ ہم TTP کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ہم ان ٹیرر آؤٹ فٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو افغانستان میں ہیں, اور شاید جو حکومت ہے وہاں پر الیجیٹمیٹ حکومت ہے وہ ان کا سدباب نہیں کر پا رہی. لیکن میرا خیال ہے کل ایکویژن بالکل تبدیل ہو گئی. کل this was an attack by the Afghan state on Pakistan. اور اسی کا اب کہ ہم نے کوئی انٹیلیجنس بیس ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں کیا افغانستان میں ٹیررزم کے نتیجے میں. ہم نے ایک افغان پرووکیشن پہ افغان اٹیک پر جواب دیا ہے. صحیح. اور ریپلس کیا اور انہیں پیچھے دھکیلا ہے, اور we've also inflicted pain. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ 2 روز سے ٹویٹر اسپیس پہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی. وہ پشاور اور کوئٹہ کا نام لے رہے تھے. اتنا جو آپ کو امپورٹنٹ نظر آتی ہے تو یہ بغیر بیکنگ کے تو نہیں ہو سکتی. اور پھر کیا اوور نائٹ ان کی ایئر کیپیسٹی ہو گئی, اوور نائٹ ان کے پاس کاپٹرز آ گئے اور ڈرونز آ گئے جو انہوں نے پاکستان اندر تک پینیٹریٹ کیے, جو ہم نے سب مار گرائے. لیکن یہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے
یہ ایک ایسے ملک پہ جس پہ بے انتہا سینکشنز لگی ہوئی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو کہتا ہے میرے مہاجرین کو واپس مت بھیجو کیونکہ میں ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا، اس کی اتنی ہمت اور اتنی سو کالڈ سفسٹیکیشن آف اٹیک کہ 5 جگہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس وقت ریپلس کر دیا ہے، میسج بھی اکراس گیا ہے کہ یہ نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے یہ بائی ڈیزائن ہے. جہاں انڈیا نے اسٹریٹجک اسپیس جو اب حاصل کر لی ہے، بہت قدم جما لیے افغانستان میں اور طالبان کو اپنا اعلی کار بنایا ہے، they are going to take it to the next level now. میرا خیال ہے بھی یہ اینڈ آف دا اسٹوری نہیں ہے. there will be more pain. اور میں ایک بات اور کہہ دوں، ابھی جو مائیکل کابلمین اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ 3 مہینے سے یہ بات کہہ رہے ہیں بالکل واضح کہ پہلے ہم کہتے تھے انڈیا پاکستان کا ایسٹرن بارڈر موسٹ ڈینجرس بارڈر ان دا ورلڈ ہے، لیکن جو بروئنگ ڈیفیکلٹ کانفلکٹ پرون بارڈر ہے وہ پاکستان افغانستان ویسٹرن بارڈر ہے. یہ اب کل بھی آپ نے اس کے حوالے سے کہا تھا اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر بھی کہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں اب فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ مجھے بتائیے گا نا کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اوور نائٹ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہو نہیں سکتے، اس کے پیچھے تو بہت کام جسے کہتے ہیں نا کہ کافی چیزیں سپلائی کرنا اور اس کے بعد کہ کس طرح سے یہ کیری آؤٹ کرنا ہے. تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ جس رجیم کی بات کر رہے ہیں یا انڈیا نے اسپیس حاصل کر لی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قابض رجیم ہے افغانستان پر اس کے بدلتے چیزیں تبدیل ہوں گی؟ کیونکہ ماضی میں چاہے اشرف غنی کی حکومت رہی ہو، حامد کرزائی کی حکومت رہی ہو، پاکستان کے تو خلاف ہی رہے ہیں. جی پاکستان کے تو خلاف لیں، مگر وہ معروضی حالات مختلف تھے. اس وقت یہ ایسی حکومت ہے جس کی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک بزور شمشیر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، عوام کا تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ان کا، اور دھڑے بندی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 4-5 دھڑوں میں یہ تقسیم ہے، آپس میں بھی برسر پیکار ہے. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ان کے خلاف برسر پیکار ہے جو کہ پنچیر ویلی ان سے واپس لینا چاہتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل کانفلکٹ کی ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے. صرف اس کو پراپ اپ کیا ہوا ہے انڈیا جیسے ممالک نے ان کو شہ دے کے اور فالس سینس آف کانفیڈنس. تو پاکستان تو ایک انلیجیٹمیٹ، جو اگر کوئی ایسی ملیشیا آپریٹ کر رہی ہیں تو ترکی نے جیسے کیا ہوا تھا، انہوں نے سیریا میں جا کے ایک سیکورٹی زون اسٹیبلش کیا ہاٹ پرسوٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے. تو پاکستان تو آرٹیکل 51 کے تحت ایکسرسائزنگ اٹس رائٹ آف سیلف ڈیفینس، اسٹیئنگ آن رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 1373 جو یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے اس کے مطابق طالبان اسٹیٹ، ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ کو تو ریکگنائز نہیں ہے بٹ اسٹیٹ تو ریکگنائزڈ ہے افغانستان، اس کا فرض بنتا ہے کہ سرزمین کو روکے. اگر وہ نہیں روکے گا تو سلامتی کونسل ہے اس میں بھی جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اس دہشت گردی کی جو ہیچری بنتا جا رہا ہے اس کا ادراک کریں. کیونکہ یہ 1990 کی دہائی میں یہی ہوا تھا. انہوں نے وہ اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں کا جو دائرہ کار بڑھایا، اس پہ کروز میزائلز کا اٹیک کیا تھا بل کلنٹن صاحب کے دور میں امریکہ نے جی. اور اس کے بعد انہوں نے روش نہیں بدلی. 1999 کے بعد 2001 میں اس کو دوبارہ حملہ کرنا پڑا امریکہ کو، اور پھر اس کے بعد اس مرتبہ ان کو چانس ملا تھا. امید یہ تھی کہ انہوں نے لیسنز لرن کیے ہوں گے. ان میں پریگمیٹسٹ ایلیمنٹس جو ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، دوحہ معاہدے میں جا کے وہاں ٹھہرتے رہے ہیں، تو ان کے نظریات مختلف ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. اور اس مرتبہ بھی ایز وی سے کہ ٹائیگر نیور چینجز اٹس اسپاٹس، انہوں نے بائنا اسی قسم کی حرکات کی ہیں. اور اب وہ بیچ میں بھارت جیسے ممالک ہیں، دے آر میکنگ ہے وائل دا سن شائنز، اور ان کے لیے تو یہ بڑی اچھی صورتحال ہے. مگر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا ادراک کرنا چاہیے. ریجنل کنٹریز نے اس کا کیا ہے. ابھی رشیا جو فارمل ڈپلومیٹک ریلیشن جس نے اسٹیبلش کیے تھے اس کو بھی اٹ ہیز ٹو ٹیک اٹس ورڈز بیک، بلکہ اسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ کیسے دہشت گردی کا ایک پورا سلسلہ 23,000 دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. تو ہمیں ابھی یہ انٹرنیشنل لا کو بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنی جو دفاع کا ایک حق حاصل ہے اس پہ بڑی تندئی سے قائم کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ
انتہائی حماقت انہوں نے کی ہے. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ تھا جس نے ان کو کمپیل کیا ہے اور ان کو ہزیمت ہوئی ہے. ان کی اسٹرینتھ تو لائے کرتی ہے ان کے انکنونشنل ڈومین میں. سوئسائڈ بامبر ان کی کرنسی ہیں پار کی. اور یہ جس قسم کے آج انہوں نے کوارٹر حملے کیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ان کے کچھ سمپتائزر یا ان کا نیٹ ورکس موجود ہے. تو ہمیں انر فرنٹ کو ابھی اسٹرانگ کرنا ہے, بیکاز اگر انہوں نے یہ جنگ, اب ہم نے ان پہ حملے کیے ہیں, وہ پوسٹیں چھوڑ کے پیچھے چلے گئے ہیں, ڈیکیپیٹیٹنگ سٹرائکس کی طرف اگر ہم گئے, ان کی جو قیادت ہے اس کا بھی نقصان ہو, تو یہ پھر جا کے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے اور متحرک کریں گے اپنے یہ جو دہشت گرد سیلز ہیں. تو ہمیں پنجاب میں بہت خطرہ ہے کہ ہم موسٹ ولنریبل ہیں یہاں پہ, کہ پاپولیشن زیادہ ہے, سافٹ ٹارگٹس بہت ہیں. تو چاہے کمیونٹی ویجیلنس ہو, چاہے پولیسنگ ہو یا کاؤنٹر ٹیررزم ہو, وی شوڈ ریمپ اپ آور سیکورٹی اور یونائٹڈ رہیں پولیٹیکلی ایز ویل. صحیح.